दोस्तों, दरिंदगी क्या है, हैवानगी क्या है, इसका पता चलता है हमें एप्स्टीन फाइल को देख के। उसको बहुत जरूरी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चीज हो रही है। इस एप्स्टीन फाइल ने ऐसे मीन के लोगों को मैसेज दिया, दुनिया को मैसेज दिया कि इसके अंदर यानी कि कोई इंसान इस हद तक जा। लेकिन दोस्तों, कैसा एप्स्टीन फाइल ने उनको बेनकाब किया, उनको ऐसा नंगा कर दिया। तो हमारा मजहब वो हमें अलाउ नहीं करता कि इतनी दरिंदगी को मैं दुनिया के सामने हम इनके बात कर सकें, हम अपनी फैमिली में ये बात कर सकें। इतना मसीहा बने हुए थे जो इस दुनिया के अंदर कह लें कि वो एक बड़े नेक और पारसा किस्म के लोग धर्म। दोस्तों, दरिंदगी क्या है, हैवानगी क्या है, इसका पता चलता है हमें एप्स्टीन फाइल को देख के, उसको स्टडी करके। ऐसा दुनिया के सामने जो जो तेरा मसीहा बने हुए थे, जो इस दुनिया के अंदर कह लें कि वो एक बड़े नेक और पारसा किस्म के लोग, धर्मात्मा कह लें आप, उसे देवता कह लें आप, कि जिसके अंदर कह लें कि ये दुनिया को ऐसे लेके चल रहे हैं कि दुनिया कहती है कि यार इनसे ये तो जन्नती रूह है। इनके अगर देखा जाए तो हम कहते हैं यार ये लोग जो है ना, हैं हम मुसलमान, लेकिन वो मुसलमान नहीं भी हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं ऐसा कोई इंसानियत में कोई कर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, कैसा एप्स्टीन फाइल ने उनको बेनकाब किया, उनको ऐसा नंगा कर दिया। मैंने ये टॉपिक डिस्कस कभी नहीं करना था क्योंकि हमारे माशरे में हमारा जो जो दीन जो है, हमारा मजहब, वो हमें अलाउ नहीं करता कि इतनी दरिंदगी को मैं दुनिया के सामने हम इनके बात कर सकें, हम अपनी फैमिली में ये बात कर सकें। लेकिन ये है भी बहुत जरूरी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चीज हो रही है। इस एप्स्टीन फाइल ने ऐसे मीन के लोगों को मैसेज दिया, दुनिया को मैसेज दिया कि इसके अंदर यानी कि कोई इंसान इस हद तक जा सकता है। मीन के हम हमारे मुल्क में अगर एक जो कमसिन बच्ची है उसके साथ कोई ऐसा कोई गलत चीज हो जाए तो हम पूरा मुल्क जो है हम सोगवार हो जाते हैं, हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है और हम बिल्कुल उस एक चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन एप्स्टीन फाइल के अंदर बेतहाशा ऐसे केसेस से भरे हुए हैं, और वो लोग जिनको हम बड़ा जिंदगी में समझते थे कि यार बड़ा इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया के अंदर, और है भी अगर देखा जाए तो उनकी कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करते हैं बिल गेट्स, पूरी दुनिया में जहां बीमारी आई है, पोलियो है, उसके ऊपर वो फंडिंग कर रहा है। जहां पे कोई तबाही होती है वहां पे वो फंडिंग करता है, वहां पहुंच जाते हैं। तो एक हमारे सामने एक चेहरा बना हुआ था। एप्स्टीन फाइल ने उन सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया कि अंदर से ये कैसे घिनौने और दरिंदे और हैवान है ये। अब ये देखें, इसका मतलब ये है कि जन्नत हासिल कर लेना इतना कोई आसान काम नहीं है, ये भी अपने ज़हन में रखिएगा। आप ये देखें कि पैसा बांट दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, और बड़े नेक काम हो रहे हैं, और उनके पीछे बैकअप द माइंड और बैकअप द डोर क्या चीजें चल रही हैं, ये आप सुने जरा। सबसे पहले एप्स्टीन फाइल जो है, ये जेफरी एप्स्टीन, इसने क्या किया कि इसने एक ऐसा आइलैंड बनाया जहां पे एक अय्याशी का अड्डा था। 72 एकड़ के ऊपर वो एक जगह थी, और वहां पे उसने दुनिया की एक अलग से दुनिया बना दी कि जहां जाके आप जिस दुनिया में रहते हैं उसको आप भूल जाते हैं। वो जगह थी सिर्फ और सिर्फ अय्याश और अय्याश लोगों के लिए, जो पैसे वाले, जो दौलत वाले लोग हैं उनके लिए। जो बंदा अपनी बुराई की एक्सट्रीम इंतहा को पहुंचता है, वो एप्स्टीन का वो जो आइलैंड था वहां तक पहुंचता था। उसको एप्स्टीन आइलैंड भी कहते थे, उसको डिफरेंट नामों के साथ भी उसका नाम यानी कि वो मशहूर था। लेकिन ये 1980 में ये वाली कहानी ये स्टार्ट होती है, जहां पे बड़े बड़े लोग कौन से हैं, इसमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम है वो है बिल गेट्स का। बिल गेट्स की हमें आज समझ आई कि बिल गेट्स की डाइवोर्स हुई क्यों। एक इतना अच्छा इंसान, इतनी दौलत, इतना पैसा, और उसके बावजूद उसकी डाइवोर्स हो गई अपनी बीवी से। ये कैसे पॉसिबल है जब आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हों। क्या चीज थी ये वाला, उसके पीछे नजर आया कि उसका रशियन औरतों के साथ उसका ताल्लुक था, नाजायज ताल्लुक थे, उसको एक बीमारी लग चुकी थी। और वहां पे ये जो जेफरी एप्स्टीन जो है उसके साथ इसकी दोस्ती थी। उसके आइलैंड पे बिल गेट्स भी जाया करता था, और वहां पे जाके
یہ بہت زیادہ جو کہہ لیں کہ جو غلط حرکتیں ہیں، جو قابل مذمت قسم کی حرکتیں ہیں، وہاں پہ یہ کرتے رہے ہیں. اور بڑی عورتیں تو ہیں ہی ہیں، کمسن عورتوں کی بچیوں کے ساتھ بھی اس سے بڑا ظلم کیا ہونا ہے. اور وہ جو ایپسٹین جو آئی لینڈ تھا، اس کے اندر اس نے ایک بڑا نا جو چیز بنا دی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. وہ ٹیمپل جو ہے وہ کیا تھا، وہاں پہ بلی دیا کرتے تھے، کمسن بچیوں کی بلی دیتے تھے. اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو حضرت الیاس کے دور میں ایک بت تھا جس کی اس سے ہم لوگ پوجا کرتے تھے، وہ اس کا نام تھا بال. وہ والا انہوں نے اس طرح کا ایک دیوتا بنا کے، ایک بت بنا کے وہاں پہ کیا تھا. اس دور میں بھی اس یعنی کہ بچیوں کو وہاں پہ ذبح کیا جاتا تھا، ان کی بلی دی جاتی تھی. یہاں پر بھی اس نے ایک ایسا ہی ماحول بنایا ہوا تھا جہاں پہ یہ بڑے بڑے لوگ جب جایا کرتے تھے تو وہاں جا کے بلی دیا کرتے تھے. چھوٹی کمسن بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ مار دیے، یعنی کہ ان کا مرڈر کرتے تھے وہاں پہ جا کے ساتھ. دوستو، بل گیٹس کے ساتھ اگلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. ٹرمپ نے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ اس چیز کے اوپر وہ کہہ لیں کہ وہ نیکسٹ لیول پہ جا کے وہ اتنا ووکل ہے، وہ تو مان بھی جاتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوگی اتنی بھیانک قسم کی، اس کا کسی کو آئیڈیا نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ، کمسن بچیاں، ان کے ساتھ اس کی عیاشی، بندہ سوچتا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک جو امیج ہے وہ امیج ایسا ہی ہے کہ وہ مین کہ اس کا اس چیز پہ ہونا، مین کہ وہ پہلے ہی اس کا کریکٹر وائز کافی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گرا ہوا کریکٹر ہے، تو اس پہ اگر مزید وہ گر گیا ہے شاید اس کو اتنا خاص فرق وہ نہ پڑے. پریزیڈنٹ وہ بن چکا ہوگا ہے، نیکسٹ ٹائم اس نے بننا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے کوئی اتنی خاص وہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ مزید ایکسپوز ہو گیا. اس کے بعد سٹوری آ جاتی ہے ایلون مسک کی. ایلون مسک جو ہے وہ بڑا ایک دکھی سا انسان بھی تھا. اس کے بچے، اس کی فیملی کے ساتھ بھی بڑا ایک مس ہیپ ہو چکا. اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ اس نے اپنی سیکس چینج کر لی، تو اس کے اوپر بھی اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے، بڑی سٹوری ہے. لیکن وہاں پہ اس کی جو ویڈیو سامنے آئی وہ بھی کمسن بچیوں کے ساتھ اس کو بھی کہہ لیں کہ اس غلط استعمال جو ہے ان بچیوں کا اس پہ دکھایا گیا. آپ اندازہ کریں 18 لاکھ اس طرح کی پکچرز اور ویڈیوز وہ سامنے آئی ہیں. کتنا اندازہ کریں کہ کب سے یہ ایک درندگی جو ہے یہ چل رہی تھی. آج ایپسٹین دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن وہ جو اس کی جو درندگی تھی اور جو لوگوں کی درندگی اس نے ساتھ باہر نکالی، وہ آج دنیا کے سامنے آ رہی ہے. اور اندازہ کریں یہ شاید کبھی بھی نہ آتی، لیکن بات یہ کہ برائی چھپ نہیں سکتی، برائی نے ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے. ابھی آپ اندازہ کریں یہ جو اتنے ایلون مسک کے بعد پھر کس کا نام آتا ہے؟ وہ آتا ہے میرا نارائن. یہ بڑی یہ نا انڈین، اس کا بڑا نام ہے، اس نے بڑی موویز وغیرہ اس نے بنائی ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، یہ زوران ممدانی کی ماں ہے. زوران ممدانی کون ہے؟ یہ نیو یارک کا میئر ہے. ابھی یہ بڑا اس کا دکھایا گیا ہے، اور اس ٹائم یعنی کہ جو پرانی جو پکچرز اور جو ریکارڈز ملے ہیں وہاں پہ میرا نارائن جو ہے وہ بھی وہاں پہ جایا کرتی تھی. دوستو، مطلب کیسے کیسے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں. یہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو انسان آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، آپ کبھی کسی کو فوراً جج نہ کر لیں کہ یار یہ بہت اچھا ہوگا. دوستو، بڑا جو نا بڑے دیکھ بھال کے کسی کو جج کیا کریں، اس کو فوراً اپنے ریمارکس دے دیں. جیسے دیکھیں ہم نے پوری زندگی ہم نے بل گیٹس جو ہے، ایلون مسک وغیرہ، ان کو ہم نے کتنا زیادہ ہم نے ان کو یعنی کہ ان کی گوڈیاں ہم نے ٹرائی ہوئی تھی کہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں. لیکن لہذا کریں کہ اینڈ پہ نکلا کیا؟ آج یہ جو مرضی کر رہے ہیں، یہ اپنے دامن سے یہ والا داغ دھو نہیں سکتے. یہ ایسی گندگی ان کے سر کے ان کی زندگیوں میں اور ان کے سروں پہ یہ پڑی ہے، یہ پوری زندگی یہ صاف نہیں ہو سکتی. اس کے بعد نام کس کا آتا ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ کا، جو مائکروسافٹ کا ایک اپاہج سا بندہ آپ دیکھتے ہوں گے جو ویل چیئر پہ ہے، جس کی بڑی بری سی حالت ہے. تو جو ریکارڈ ملا، اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ بھی وہاں پہ جایا کرتا تھا. اس کو شوق تھا لڑکیوں کے نیوڈ جو ہے ننگے ڈانس دیکھنے کا. دوستو، ویسے کہ مجھے یہ چیزیں بتاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے
کہ یہ کس طرح کے یہ گندے اور غلیظ لوگ تھے. اور مجھے یہ وی لاگ کرتے ہوئے بھی بڑی مجھے ایک بتا نا ایک بڑی مجھے اپنے اندر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. لیکن یہ وی لاگ کرنا بھی ضروری تھا, آپ کو بتانا ضروری تھا کہ ایپسٹین جو آئی لینڈ ہے اس کے اندر کیا کیا گند جو ہے مشتہ رہا. دوستو یہ سارے کے سارے لوگ اس میں سے کچھ کہہ لیں کہ پاکستان کے بارے میں بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کے بھی وہاں پہ یعنی کہ ایپسٹین کے ساتھ ملاقات اس پہ ہوئی ہے. اور عمران خان سے وہ بڑا خوفزدہ تھا. عمران خان کے بارے میں اس کے جو ریمارکس تھے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے. اور وہ بھی ایک اس نے میں نے کہ اس نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی لیکن خان صاحب اس کے ہاتھ نہیں آئے. ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں. تو لہٰذا دوستو آپ کے لیے میسج کیا ہے ساری چیز کے اندر؟ میسج یہ ہے کہ جو آپ فوراً کسی کے بارے میں رائے بنا لینی وہ بڑا غلط ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کسی بھی ٹائم پہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے کسی کی لائف میں, اگر ہم مثال لیتے ہیں بل گیٹس کی بات کر رہے ہیں یا ہم ایلان مسک کی بات کر رہے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی لائف اگر اس طرح کی ہے تو وہ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ شو کرتی ہے کہ وہ اس کے اندر یہ والا گن تھا. اور جو ایلان مسک ہے اس کا یہ ایک بڑا یعنی کہ اس کا ایکسپوز ہونا ایک شوق ہے. اس کا کوئی بھی انسان جو ہے نا ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی یہ دنیا کو خواب دکھا رہا تھا کہ میں چاند پہ لے کے جاؤں گا, میں چاند پہ جو ہے نا کالونیز وہ بنانی ہے, میں نے مریخ پہ لے کے جانا ہے, مریخ پہ جو ہے نا دنیا ہوگی. وہ کہتا کہ میں نے جو ٹیکسیز والا جو ہیں یہ بغیر ڈرائیور کے میں نے کر دینی ہے اور آپ کو میں نے دنیا کو میں نے بدل دینا ہے. تو ہماری نظروں میں جو ایک امیج ہے ایلان مسک کا وہ ہے بھی ایسا ہی ہے. لیکن جب اس کو دیکھا اس روپ میں دیکھا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے اتنی دولت ہے تو تمہارے اندر اس چیز کی کیا فرسٹریشن تھی کہ تم جو ہے نا کمسن بچیاں جو ہے ان کے ساتھ تم ریپ کر رہے ہو, ان کے ساتھ تم غلط چیزیں کر رہے ہو, غلط حرکتیں کر رہے ہو. تو یہ اس کے اندر کی درندگی تھی یہ والی. اور ہمیں ان کے بہت سارے ایسے یہ لوگ ہمیں میسج دے رہے ہیں, یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کبھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے اوپر ٹرسٹ نہ کر لیں. آپ ٹائم دیں, خود کو ٹائم دیں, اس کو ٹائم دیں, فوراً اپنی ججمنٹ نہ دے دیں کہ یہ بندہ تو بہت اچھا ہوگا, بڑا نیک ہوگا, بڑا شریف ہوگا. دوستو خود کو سنواریں, اپنے آپ کو دیکھیں, سب سے پہلے خود کو دیکھیں, اپنے پر کام کریں. جب خود پہ کام کریں گے یہ دنیا آپ کو خود بخود ویسے لوگ جو ہیں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے, جو بھیانک چہرے ہیں وہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. میں نے کہ معذرت کے ساتھ مجھے یہ والا ویلاگ کرنا پڑا ہے اور مجھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ جو لوگ میرا چینل جو فالو کر رہے ہیں ان کو میرے چینل سے ان کو ایٹ لیسٹ ان کو پتہ چل جائے, تھوڑی سی اویئرنیس ہو کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یہ درندگی اگر اتنی بڑے لیول پہ نہ ہوتی تو میں شاید اس کو میں ڈسکس نہ کرتا, کہ ہمارا ٹاپک یہ والا ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو پتہ چلے اور آپ اس چیزوں کو سیکھیں. میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنا اور آپ کو سکھانا ہے. تو اس چیز سے آپ سیکھیں اور آنورڈس اپنی لائف میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس راستے پہ جانا ہے. آپ کو ایک راستہ چوز کرنا پڑتا ہے, ادھر یا ادھر. تو آئی ایم شیور آپ فوراً جج نہیں کریں گے, پوری پراپر ریسرچ کریں گے اور پھر آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی بھی اپنا فیصلہ کریں گے. تو میں انشاءاللہ دوبارہ میں حاضر ہوں گا آپ کے پاس